अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज वैसे तो हमने 10 आयतें पढ़नी हैं सूरत निसा की आयत 26 से लेकर 35 तक। मैंने आपके सामने 3 आयतें तिलावत की हैं। ये 3 आयतें अपने मफ़हूम में क्योंकि इश्तिराक रखती हैं, एक ही मफ़हूम को पेश करती हैं, इसलिए मैंने पहले इन 3 आयतों को तिलावत किया ताकि हम इनका मफ़हूम समझ लें। इन 3 आयतों में बताया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में जो हुक्म देता है उसके पीछे बुनियादी फिलॉसफी क्या है। अल्लाह क्यों हुक्म देता है तुम्हें कि ये करो ये न करो। फरमाया युरीदु, कल हमने पढ़ा था फेले मुजारे की पूरी गर्दान। युरीदु के मानी वो चाहता है। युरीदु या की वजह से हमने किया वो चाहता है, लेकिन इसके आगे अल्लाहू आया है, यानी एक इस्म आया है, फाइल आया है, यानी ये फेल था युरीदु तो इसका फाइल आया है। तो फिर अब इसके मानी हम वो चाहता है नहीं करेंगे क्योंकि फाइल इसके अंदर नहीं है बल्कि फाइल बाहर एक लफ्ज मौजूद है, वो इसमें जलाला यानी अल्लाह का नाम है अल्लाहू। तो मालूम हुआ कि अल्लाह चाहता है। ये चाहने वाला कौन है? अल्लाह। इस पर जो पेश है ये हमें बता रही है कि ये युरीदु का फाइल है। तो याद रखिए अरबी में जब फेल आएगा तो फेल के बाद जिस इस्म पर पेश होगी वो उसका फाइल करार पाएगा। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है। क्या चाहता है? ले के मानी होते हैं ताकि। युबय्यिना, ये फिर युरीदु की तरह फेल मुजारे है। युबय्यिनु, वो वाज़ेह करता है। अल्लाह चाहता है लियुबय्यिना कि वो वाज़ेह कर दे, बयान कर दे। लकुम, लाम के मानी होते हैं के लिए, और कुम के मानी आप लोग बताएंगे क्या है? कुम, तुम्हारे लिए। शाबाश। लियुबय्यिना लकुम के वो तुम्हारे लिए वाज़ेह कर दे। अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हारे लिए, इंसानों के लिए, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वालों के लिए, अल्लाह की किताब पर ईमान रखने वालों के लिए वाज़ेह कर दे, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका वाज़ेह कर दे कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, ऐसे दाएं ऐसे भटकते न रहो। वयहदियकुम, हदा फेले माजी है, उसने हिदायत दी, उससे है यहदी, वो हिदायत देता है, फेले मुजारे। अल्लाह चाहता है कि वो बयान कर दे, वाज़े कर दे, वयहदिया, और हिदायत दे, रहनुमाई करे। तुम, फिर तुम्हें, तुम सबको ही रहनुमाई करे। समझ आ गई यहां का मतलब? युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम। अल्लाह तुम लोगों के लिए बयान करना चाहता है और तुम्हारी रहनुमाई करना चाहता है। किस चीज के हवाले से? सुनन। सुनन जमा है सुन्नत की। सुन्नत के मानी होते हैं तरीका। नबी पाक की सुन्नत है यानी ये नबी पाक का तरीका है। हम कहते हैं कि ये कायनात में अल्लाह की सुन्नतें हैं यानी अल्लाह के तरीके हैं। सुनन के मानी तरीके। अल्लज़ीना, जो लोग, सुनना
اللہ تعالیٰ طریقوں کی رہنمائی کرے الذین ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، الذین من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، سنن الذین من قبلکم تم سے پہلے والے لوگوں کے طریقے، اس فریز کا مطلب یہ ہوگا سنن الذین من قبلکم تم سے پہلے والے لوگوں کے طریقے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور وہ تمہاری رہنمائی کرے تم سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں کی طرف، یعنی تمہیں بتائے کہ تم سے پہلے کی جو لوگ تھے وہ دو قسم کے تھے، کچھ وہ تھے جو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے احکام کو ماننے والے تھے تو وہ کامیاب ہوئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی طرف توجہ نہیں دی، وہ ناکام ہوئے۔ یہ طریقے اللہ نے تمہارے سامنے واضح کر دی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نے ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دی، اچھی اچھی باتوں کا حکم بھی دے دیا، بری باتوں سے منع بھی کر دیا، پرانے لوگوں کے حوالے سے وضاحت بھی کر دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم لوگ عقل مند ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اگر تمہارے نیک اعمال ہوں گے تو اللہ کی خاطر کرو گے، اور اگر کچھ برے اعمال ہوں گے تو اللہ کی خاطر چھوڑ کر ان کی معافی مانگو گے۔ لہٰذا اللہ نے یہ حکم اس لیے نازل کیے کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ یتوبہ اللہ توبہ قبول کرے علیکم تم لوگوں کی، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ تو آپ کو آتے ہیں نا، یہ جو اینڈ ہوتا ہے واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ نے فلسفی بیان کی ہے قرآن مجید اور اپنی کتابوں میں جو احکام آتے ہیں ان کو پیش کرنے کی۔ اس کے بعد اسی کی ایک اور وضاحت ہے، فرمایا واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، دیکھیں پہلے بھی گزر گیا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، پھر آ رہا ہے ان یتوب علیکم، ان کے معنی ہے کہ، واللہ یرید ان، اور اللہ چاہتا ہے کہ، کیا چاہتا ہے؟ یتوب علیکم، کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہیں معاف کرے۔ یعنی تم لوگ اگر غلطی کر بیٹھے ہو تو معافی مانگو تاکہ اللہ معاف کرے، اپنی غلطیوں کو ختم کر دو، اپنی اصلاح کر لو تاکہ اللہ تمہاری معافی کرے۔ یہ تو اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ بنیادی طور پر تمہاری معافی چاہتا ہے، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں جو لوگ، وہ لوگ کون سے لوگ؟ یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، الشہوات، لذتوں کو فالو کرتے ہیں، چاہتوں کو فالو کرتے ہیں۔ شہوات، شہوت کی جمع ہے، شہوت کے معنی خواہش، چاہت۔ جو لوگ اپنی چاہتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو، کہ تم لوگ جھک جاؤ، یعنی صحیح رستے سے ہٹ جاؤ، میلن، ہٹنا، عظیمن، بہت بڑا، یعنی بالکل تم اللہ کے رستے سے دور چلے جاؤ، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بالکل اسے ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمیلو، کہ تم ڈائیورٹ ہو جاؤ، میلن، ایسا ڈائیورٹ ہونا کہ عظیمن، بہت بڑا۔ تو یاد رکھو اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کو ٹھیک کیا جائے اور دوبارہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ گناہ ہو جانا تو انسان کی کمزوری ہے، لیکن اللہ سے ڈر جانا اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لینا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا، یہ انسان کی خوبی ہے، خرابی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ یریدو، وہ چاہتے ہیں
کون؟ الذین یتبعون الشہوات، جو خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کا ڈر بھلا کر اپنی لذتوں کو اوپر رکھتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ بہت بڑا ڈائیورژن کر لو، یعنی بالکل ہی مایوس ہو کر اللہ سے منہ پھیر لو. اسی سلسلے کی تیسری آیت میں فرمایا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تم سے تخفیف کرے، یعنی تمہارے اوپر کمی کر دے، تمہارے لیے آسانی کر دے. اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، تخفیف کرنا چاہتا ہے، یعنی بوجھ ختم کرنا چاہتا ہے. تخفیف کے معنی کسی چیز کو خفیف کر دینا، یعنی کم تر کر دینا. اللہ تو تمہارے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے. یہ جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے انسان کے دل پر، انسان کے ضمیر پر، اللہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اپنے معافی مانگو. معافی مانگ تو ختم ہو گیا گناہ، صفائی ہو گئی. دیکھیے انسان جو ہے وہ فطری طور پر جنسی خواہش کا یا اپنی دنیاوی کچھ خواہشیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے میں کمزور واقع ہوا ہے. لہذا فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور انسان تو تخلیق ہوا ہے ضعیفا، اور انسان تو تخلیق ہوا ہے ضعیفاً، کمزور، یعنی وہ اپنی جنسی یا کچھ اور قسم کی خواہشات کو کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے اور بالآخر گناہ میں پڑ جاتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا رستہ کھول دیا. اگر غلطی سے کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی خواہش کے پیچھے پڑ کر دماغ معوف ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی غلطی کر بیٹھے ہو، تو اللہ نے توبہ کا رستہ کھلا رکھا ہے. تو یہ اللہ چاہتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تم پر سے بوجھ کو ہٹا دے، تمہارے بوجھ میں کمی کر دے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان تو پیدا ہی کمزور ہوا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور انسان تو پیدا ہی کمزور ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ چاہتا ہے کہ انسان پر بوجھ کو ہلکا کیا جائے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. تو لہٰذا اللہ تعالی نے جو شریعت میں حکم دیے ہیں، اس میں جو انسان کی نفسانی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے یا دوسری خواہشات، ان کے لیے جائز رستے بھی رکھ دیے. جیسے جنسی خواہش ہے، انسان اس کو یقینی بات ہے زیادہ عرصہ نہیں دبا سکتا، تو اللہ نے جائز رستہ رکھ دیا شادی کا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے احکام رکھے ہیں شریعت میں، یہ سب انسان کی آسانی کے لیے. یہ ہونے کے بعد اب ایک خاص مسئلہ ہے، اس پر گفتگو ہوگی، بلکہ 2 پوائنٹ آ رہے ہیں. ایک ہے مال و دولت کے حوالے سے، دوسرا ہے انسان کی جان کے حوالے سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، آپ نے پڑھا ہوا ہے عقل حمزے کے ساتھ، کاف کراچی والے کے ساتھ، عقل، اس کے معنی ہوتے ہیں کھانا. فعل ماضی آتا ہے، میں آپ کو لکھ دوں، فعل ماضی آتا ہے آکلا، اس نے کھایا. مضارع آتا ہے یاکلو، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. پھر اس سے آتا ہے تأکلو، تو کھاتا ہے. پھر جمع بن گئی تأکلون، تم سب کھاتے ہو. لیکن اس سے پہلے لا لگ گیا. اگر آ جائے لا تأکلون، اس کے معنی ہے تم نہیں کھاتے ہو. لیکن اگر لا کا زور پڑ جائے اور اس کا مطلب ہو جائے کہ تم نہ کھاؤ، تو نہیں ہو جائے، تو فعل نہج آ جائے، یعنی نہج ہو جائے، یعنی روک دیا جائے، تو پھر نون گر جاتا ہے اور اس کی جگہ الف آ جاتا ہے. یہ بن گیا لا تأکلوا، تم سب مت کھاؤ. یہاں آپ نے دیکھا لا تأکلوا، تم مت کھاؤ. اس نے کھایا،
याकुलू वो खाता है, ताकुलूना तुम खाते हो, ला ताकुलूना तुम नहीं खाते हो, लेकिन ला ताकुलू तुम ना खाओ, तुम मत खाओ, ये याद रखिएगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू तुम मत खाओ, अमवाल माल और दौलत को, तुम्हारे, यानी तुम अपने माल मत खाओ, बैना दरमियान, तुम्हारे, यानी तुम लोग अपने दरमियान मालो दौलत मत खाओ बिल से, अल बातिल गलत तरीका, तुम एक दूसरे के माल गलत तरीके से मत खाओ। लफ्ज़ी तर्जुमा है तुम अपने माल आपस में बातिल तरीके से, गलत तरीके से मत खाओ। यानी अल्लाह ने जो माल हासिल करने के जायज रास्ते रखे हैं बस उन्हीं को फॉलो करो, गलत तरीकों को कभी इख्तियार न करो। एक दूसरे से छीना छपटी नहीं होना चाहिए, डाका चोरी नहीं होना चाहिए, सूद नहीं होना चाहिए, कोई भी नाजायज रास्ता नहीं होना चाहिए। जो भी माल कमाना है उसके लिए जायज और हलाल रास्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। जैसे जिनसी ख्वाहिश के लिए जायज रास्ता शादी का अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उसको उस तरह पूरा करो। इसी तरह माल और दौलत के भी अल्लाह ने रास्ते मुकर्रर किए हैं, उनको उसी तरह हासिल करो। गलत तरीके से माल और दौलत एक दूसरे से मत खाओ। यानी एक दूसरे से माल लेने का हक नहीं है, इल्ला मगर, यानी एक दूसरे से माल दौलत ले दे सकते हो, उसकी एक सूरत है। एक दूसरे से माल और दौलत लिया जा सकता है, उसकी एक सूरत है, वो क्या है? अन के तकूना हो, इल्ला अन तकूना, मगर ये कि वो हो तिजारतन, कोई बिजनेस, कोई लेन देन, कोई तिजारत हो, किसी ने पैसा दिया। हाँ, ऐसे किसी से पैसा नहीं ले सकते, लेकिन किसी ने पैसा दिया बिजनेस में लगाने के लिए, माल ले आने के लिए, या तुम माल ले आए तो किसी ने पैसा दिया उसको खरीदने के लिए। हाँ, इस तरह की कोई तिजारत है तो एक दूसरे से माल ले दे सकते हो, लेकिन अंतराबिन, बाहमी रजामंदी से। तराब ये रजा से है, रादे या वो राजी हुआ, तरादा के मानी वो दोनों आपस में राजी हो गए। अंतरादिन बाहमी रजामंदी हो, मिनकुम तुम्हारी तरफ से। हाँ, बाहमी रजामंदी से, तिजारत के जरिए से एक दूसरे को माल ले दे सकते हो, बसूरत दीगर नहीं। एक तो माल और दौलत के हवाले से फरमाया हलाल रास्ता इख्तियार करो, एक दूसरे के माल का एहतराम करो, किसी का माल उससे ऐसे फजूल जो गसब न करो। आगे फरमाया वला तक़तुलू, जान की भी हिफाजत करो, वला तक़तुलू, और कत्ल मत करो, अनफुस, नफ्स की जमा, नफ्स कहते हैं, यहाँ नफ्स से मुराद इंसान है, यानी रूह है, जान है। अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल मत करो, यानी एक दूसरे की रूह ना निकालो, एक दूसरे को कत्ल मत करो। लफ्जी तर्जुमा है अपनी जानों को कत्ल मत करो। एक तो इसमें खुदकुशी वाली बात भी हो गई, खुदकुशी करने का किसी को हक अल्लाह ने नहीं दिया। शक अपनी जान है लेकिन इसको निकालना तुम्हारा हक नहीं है। और दूसरा, अपनी जानों को कत्ल मत करो का मतलब यह है कि एक दूसरे को कत्ल मत करो, क्योंकि जब कोई किसी को कत्ल करेगा तो फिर जवाब में उसने भी किसी न किसी सूरत में कत्ल होना है। कातिल को भी बहरहाल कत्ल किया जाता है, और अगर दुनिया में कत्ल ना भी हुआ तो आखिरत में जो सजा मिलेगी वो इस कत्ल से ज्यादा बुरी होगी, इस मौत से भी ज्यादा बुरी होगी। तो लिहाजा फरमाया एक दूसरे को कत्ल मत किया करो। इन्नल्लाह काना, बेशक अल्लाह ताला को है, बिकुम, तुम्हारे साथ, रहीमा, रहम करने वाला। यानी ये जो सारे हुक्म मिल रहे हैं ये अल्लाह की रहमत की वजह से तुम्हें हुक्म मिल रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ रहमत का मामला फरमाता है। लेकिन यहां दो चीजों से मना किया, एक तो एक दूसरे से गलत लेन देन से मना किया, किसी का माल गसब करने से, गलत तरीके से लेने से मना किया, और दूसरा किसी की जान भी लेने से मना किया। लेकिन फरमाया ये तो अल्लाह का हुक्म है कि ऐसा करो। वमन यफअल, लेकिन जिसने ऐसा किया, यानी माल और दौलत गलत तरीके से लिया,
یا کسی کو قتل کیا، ذالکا ایسا، ومن یفعل ذالکا اور جس نے اس طرح کا کام کیا، ایسا عمل کیا، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، وظلمن اور ظلم کرتے ہوئے، یعنی ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، اگر کسی نے ایسا کوئی کام کیا، کسی کے مال و دولت کو ہڑپ کیا یا کسی کی جان کو لیا، زیادتی اور ظلم کی وجہ سے لیا، تو فسوفا، تو ایک وقت آئے گا، نسلی، ہم جلائیں گے، تاپیں گے، ہی ایسے شخص کو، نارن آگ میں، فسوف نسلی ہی نارا، تو ایسے شخص کو ہم آگ میں داخل کریں گے، جہنم میں جلائیں گے، آگ میں اسے تپائیں گے۔ اب یہ سمجھنا کہ یہ پوری انسانیت، اتنی کروڑوں اربوں کی آبادی، اور پھر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک خربوں کی آبادی، ان سب کا اللہ کیسے حساب کرے گا؟ فرمایا یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے، جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے تو وکان ذالکا، اور یہ چیز ہے، یعنی وہ جو تم سمجھ رہے ہو جسے بڑا مشکل، وہ ہے اللہ، اللہ پر یسیرا، آسان، ارے اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، یہ مشکل تمہاری سوچ میں ہے۔ اللہ کے لیے سب کا حساب کتاب چند لمحوں میں کر لینا، اور اس حساب کتاب میں ان کو سزا دینا، جزا دینا، یہ اللہ پر بہت آسان۔ یہ بات بتانے کے بعد ابھی اسی گناہ اور نیکیوں کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا، دیکھیں زندگی میں آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں گناہوں کے حوالے سے وضاحت فرما رہے ہیں کہ گناہ تمہارے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہیں گناہ کبیرہ، جنہیں کبائر کہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، ایک قسم ہے صغائر کی، صغیرہ، گناہ صغیرہ سے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ دونوں کی تقسیم کرنے کے بعد دونوں کے بارے میں اپنا فیصلہ بھی بتا رہا ہے۔ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کاموں کو کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس چیز کو حرام کیا ہے، حرام کام کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یا جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے کہ ایسا ہر حال میں کرو، جیسے نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی فرض کام کو نہ کرنا اور حرام کام کو کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو چھوٹے سے چھوٹی نیکیاں ہیں، یا کوئی ان کو نہ کرنا، یا کوئی چھوٹے سے گناہ ہیں ان کو کرنا، یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تجتنبوا، یہ اجتناب سے ہے، اجتناب کے معنی بچنا، پہلو بچا لینا، اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، کبیرہ کی جمع ہے کبائر، اگر تم کبائر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اگر تم کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہو۔ کبائر کیا ہے؟ ما تنہون عنہ، ما کے معنی جس سے، تنہون تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ نہج سے ہے، ابھی میں نے بتایا تھا فعل نہیں، عربی میں نہج کہتے ہیں، اردو والے نہیں کہتے ہیں۔ نہج کے معنی منع کرنا، اس سے فعل ماضی عربی میں آتا ہے نہا، نہا کے معنی اس نے منع کیا، اس نے روکا۔ اس سے مضارع آتا ہے ینہا، وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اس سے مجہول بنتا ہے، ینہا فعل معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے، مجہول بنتا ہے ینہا، وہ روکا جاتا ہے۔ ینہا کے معنی وہ روکتا ہے، اور ینہا کے معنی وہ روکا جاتا ہے۔ اور اسی سے بن گیا تنہا، تو روکا جاتا ہے، پھر تنہون ہو گیا، تم سب روکے جاتے ہو۔ ما تنہون عنہ، جس چیز سے تم روکے جاتے ہو۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر ان بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نکفر، ہم کفارہ کر دیں گے، عنکم تمہاری طرف سے،
یعنی بخش دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے تمہارے سیئاتکم، سیئات جمع ہے سیئہ کی، سیئہ کے معنی گناہ، اور یہاں سیئہ سے مراد ہے چھوٹے گناہ، اور اس کی جمع ہو گئی سیئات تمہارا۔ فرمایا وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیں گے، تمہاری غلطیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بخش دیں گے۔ یعنی اگر بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو تم بچا رکھ کے رکھو، جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا رکھو، تو جو چھوٹی سی غلطیاں ہیں نکفر عنکم، تو ہم تم سے بخش دیں گے، تمہارا کفارہ کر دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ نے بہت سے رستے رکھے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ایسے کئی رستوں کا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے فرمایا ایک رمضان کے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سال کے جو رمضان کے روزے ہیں اور اس سال کے رمضان کے روزوں کے درمیان جو گناہ ہیں وہ اللہ بخش دیتا ہے۔ اس سے مراد وہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں اللہ بخش دیتا ہے۔ بڑے گناہوں کی معافی اس طرح نہیں ہوتی، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، جس کا بھی ذکر آیا ہے، خلوص دل سے ان کاموں سے باز رہنے کا وعدہ کرنا ہے، اور پھر اس پر قائم رہنا ہے، اور پھر اس کی معافی، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ اس کے لیے بڑے رستے رکھے ہیں اللہ نے معاف کرنے کے، مثلا روزوں سے روزوں کے درمیان۔ اسی طرح ایک بندہ مومن جب وضو کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ناخنوں کے نیچے تک جو گناہ ہوتے ہیں یعنی روحانی جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی اللہ صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاؤں کے گناہ جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ صاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ اسی طرح جب نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز کے لیے چلتا ہے نہ مسجد کی طرف، تو اللہ اسے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور کئی گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کفارے اللہ نے بڑے رکھے ہیں، بس اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا کے رکھو تو چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلاً، داخلے کی جگہ، کریمن، عزت دار داخلے کی جگہ میں تمہیں داخل کریں گے، یعنی تمہیں عزت کا مقام دیں گے، آخرت میں جنت ملے گی اور عزت کے ساتھ ملے گی، بھیک مانگ کر نہیں، عزت کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے گا، جنت میں مقامات دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیں۔ یہاں تک گناہوں اور نیکیوں کے حوالے سے ایک گفتگو چلی ہے، آگے کچھ اور مسائل آ رہے ہیں، خاص طور پہ مرد اور عورت کے حوالے سے جو اللہ نے مقام و مرتبے مقرر کیے ہیں، جو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، اس پر بات آئے گی۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا سے ہے، تمنا کے معنی خواہش، تمنی ہوتا ہے خواہش کرنا، اردو میں تمنا کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ تمنا آئے تو اس کے معنی اس آدمی نے خواہش کی، فعل ماضی ہے، اس کا مضارع بنتا ہے یا تمنا، وہ خواہش کرتا ہے۔ دیکھیے تمنا، اس نے خواہش کی، مضارع آیا یا تمنا، وہ خواہش کرتا ہے، تمنا، تو خواہش کرتا ہے، تمنون، تم سب خواہش کرتے ہو، تم سب خواہش کرتے ہو۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ لا تتمنو، لا تتمنو، تم سب خواہش مت کرو، ولا تتمنو، تم تمنا مت کرو، ما، جو، یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے خواہشات لے کے نہ بھاگو جو فضل اللہ، جو اللہ نے فضل کیا ہے بھی، جس چیز کے ذریعے سے، یعنی جو فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں، بعضکم، تم میں سے کسی کو، علی بعض، کسی پر، کسی کو کسی پر اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ کو حق حاصل ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے جس پر فضیلت دے، یہ اس کا حق ہے۔ اب تم کو اللہ نے جو دی ہے تم اسی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، کسی دوسرے کو جو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں ناجائز خواہشیں نہ رکھو۔
خصوصاً جو تمہارے اختیار سے باہر ہے اس کے بارے میں خواہش ہی نہ رکھو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے جسے دیا ہے وہ اس کی ذمہ داری پوری کرے، کیونکہ جو فضیلت ملتی ہے وہ ایسے نہیں ملتی، اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تم اپنی فضیلت کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرو۔ دوسروں کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس اور تمہارے اختیار سے باہر ہے اس کی تمنا مت کرو، ایسے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ یہ ایک اصول بتا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اصول آ رہا ہے، فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کو وہ منصب ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو ارن کیا، جو محنت کی۔ مرد جو محنت کریں گے مردوں کو وہ ملے گا، یعنی مرد جو نیک کام کریں گے ان کو اپنے نیک کاموں کا بدلہ ملے گا، جو برائیاں کریں گے اس برائی کا انہیں بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کوئی اللہ کی بخشی ہوئی مخلوق ہے، وہ گناہ کرتا رہے اس کو نہیں پوچھا جائے گا۔ مرد بھی گناہ کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، مرد بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی نیکی کی جزا ملے گی، نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما، اس میں سے جو اکتسبنا، عورتوں نے کمایا۔ اکتسبوا مردوں نے کمایا، اکتسبنا عورتوں نے کمایا، یعنی مرد عورت ہر ایک کو اپنے کام کے مطابق اللہ بدلہ دیں گے۔ نیک کام ان کے جو ہوں گے اس کا پورا بدلہ ملے گا، برائی جو ہوگی اس کا بھی جو اللہ نے مقرر کیا ہے ویسے بدلہ ملے گا۔ اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، کہ درمیان کوئی فرق نہیں، ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بس کسی دوسرے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کا جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس پر نگاہ مت کرو، اس کی خواہش مت کرو، بس ویسے اللہ سے اب اس کا فضل مانگتے رہا کرو، اپنے لیے فضل مانگتے رہا۔ تمہیں ہر وقت اللہ سے اس کا فضل ہی مانگنا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، علیمن خوب علم رکھنے والا، بکل شیء ہر چیز کا۔ ان اللہ یقینا اللہ تعالی، کانا ہے، ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے، بکل شیء ہر چیز سے، علیمن مکمل باخبر، مکمل علم رکھنے والا۔ یعنی اللہ نے کس کو کیا منصب دیا ہے، کیا عزت دی ہے، کیا فضل دیا ہے، اور کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا تم ایک دوسرے کے فضل پر جو اللہ کا ہے اس پر نگاہ مت کرو، تم اللہ سے اپنے لیے فضل مانگا کرو، دوسروں سے حسد نہ کرو، دوسروں کی سے حسد نہ کرو، دوسروں کی پر دولت اور منصب پہ نظر نہ کرو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور ویسے اللہ سے فضل مانگتے رہا۔ یہاں کچھ بات کر کے اسی بات کو اگلی آیت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا مختلف انداز سے، وہ ہم پڑھیں گے، لیکن درمیان میں ایک اور بات آ گئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ والی کل، اور ہر کے لیے، یعنی ہر اس کے لیے، ہر مال کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا ہے، موالیا، ہر مال کے ہم نے موالی بنائے ہیں، یعنی مال اس کے جو ہیں وارث مقرر کیے۔ موالی جمع ہے مولا کی، مولا کے معنی بہت سے ہیں عربی میں، مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، خادم کی بھی ہیں، محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے کے بھی ہیں، تو یہاں وراثت کا تعلق رکھنے والا مراد ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے، مما، اس میں سے جو تارا کا اس نے چھوڑا، الوالدان، والدین نے چھوڑا، ماں باپ نے، والدان، والدہ ماں ہو گئی، اور والدان سے مراد ہو گئے ماں باپ دونوں۔ ہر اس مال کے ہم نے کچھ وارث مقرر کیے ہیں، جو تارا کل والدانی، جو والدین نے چھوڑا ہو، والاقربون، اور اقربون نے چھوڑا ہو۔ اقربون جمع ہے اقرب کی، اقرب کے معنی ہے قریبی رشتہ دار، جو قریبی رشتہ داروں نے مال چھوڑا ہوتا ہے یا والدین نے چھوڑا ہوتا ہے، ہر مال کا ہم نے کوئی نہ کوئی وارث مقرر کیا ہے۔ اسی طرح ایک تو وارث وہ ہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پر ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں
جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں میں کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ خود مسلمان ہوئے ہیں، نو مسلم. اب ان کا کوئی وارث تو نہیں ہوگا، ان کی جائیداد ہے تو اس کا تو وارث کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان کی دولت کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر اس نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے اور اپنا کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں ہوتا تھا، نہ ماں باپ مسلمان ہوتے تھے، نہ بچے یا نہ رشتہ دار، تو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے تھے تو اس سے معاہدہ کر لیا جاتا تھا کہ آپ ہی میرے مولا ہیں، آپ ہی سے میرا تعلق ہوگا، آپ میرے وارث ہوں گے. تو فرمایا والذین عقدت ایمانکم، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے جائیداد میں جن کے ساتھ تم نے معاہدہ باندھ لیا ہو. اگر اپنے رشتہ دار نہیں ہیں مسلمان جو آپ کے وارث بن سکے تو پھر ان لوگوں کا حصہ ہے عقدت ایمانکم، جن سے تم نے معاہدہ باندھ لیا ہو. عقدت بند گیا ہو، تم باندھا ہو، ایمانکم تمہارے قسموں نے، تمہارے معاہدوں نے. فآتوہم نصیبہم، تو آتوہم ان کو دو، نصیبہم ان کا حصہ. یعنی تمہاری جو جائیداد ہے اگر تمہاری وفات ہو جاتی ہے تو تمہاری وراثت میں والد جو ہے، والدین کی، جب کوئی کسی کے والدین کی وفات ہو جاتی ہے یا قریبی رشتہ داروں کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی جائیداد میں دوسرے رشتہ داروں کا حصہ ہے، قریبی رشتہ دار جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، آگے آئے گا. اور اس کا قرآن میں ذکر ہے، باقاعدہ حصے مقرر ہیں تو ان کے حصے دو. لیکن اگر کسی کے مسلمان رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر جن سے وعدہ مقرر کیا ہوا ہے، معاہدے کیے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو حصہ دو. فآتوہم نصیبہم، تو ان کو حصہ دو ان کا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہے علی کل شیء، ہر چیز پر. ان اللہ کان، بے شک اللہ ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیدا، گواہ. یعنی جو تم وعدے کر رہے ہو اس پر بھی اللہ گواہ ہے، جو تم نے کسی کو حصہ دیا ہے وراثت میں اس پر بھی اللہ گواہ ہے، اگر کسی کو تم نے حقدار کو محروم کیا ہے وہ بھی اللہ گواہ ہے. یعنی یہ جان لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارا جو ایکشن ہے وہ ایکشن اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ اس کا گواہ ہے. لہٰذا ہر ایکشن کو سوچ سمجھ کے کیا کرو. اب دوبارہ وہ بات آ رہی ہے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کے حوالے سے. اس سے پہلے ایک آیت میں بتا دیا گیا تھا کہ ہر ایک کو اللہ نے کوئی خاص ذمہ داری دی ہے، خاص مقام دیا ہے، خاص فضیلت دی ہے. اس فضیلت پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہلکان ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اختیار میں نہیں ہے اس میں مقابلہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے خواہش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو لہٰذا اصول سن لو. اصول یہ ہے الرجال، مرد، رجل کی جمع رجل کہتے ہیں مرد کو. فرمایا الرجال، یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ قوامون، وہ نون تو جمع کا ہے، اصل میں ہے قوام. قوام کے معنی نگران، یہ نگران ہیں، ذمہ دار ہیں. قوامون نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ایک حد تک ایک خاص قسم کی ان کو حکومت حاصل ہے. ایک ذمہ داری، ایک نگرانی، ایک حکومت کا درجہ، حکمران کا درجہ ایک حاصل ہے علی النساء، عورتوں پر. الرجال قوامون علی النساء، تو مرد جو ہے وہ عورتوں پر نگران ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے سے اصولی طور پر تو تعلق گھر کی جو معاملات ہیں اس کا یہ ہو کہ باہمی مشاورت سے کام چلتا رہے. کام اس طرح سے ہو کہ گھر میں دونوں ایک دوسرے کو راضی کر کے معاملات کو چلائیں. لیکن ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور ہر ایک اپنی منوانے کے چکر میں ہے، تو پھر تو گھر نہیں چلے گا نا. گھر تو تبھی چلے گا جب بہرحال ایک الٹیمیٹ اتھارٹی ہوگی جس کی بات کو بالآخر مان لیا جائے گا. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی جو واضح اصول عطا فرما رہے ہیں وہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ مرد ہیں جن پر یہ آخری الٹیمیٹ اتھارٹی جن کے پاس اس سلسلے میں ہے. تو مردوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کو یہ اختیار حاصل ہے. فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
اگر یہ اتھارٹی اللہ نے مرد کو دی ہے تو اس سے پہلے والی آیت میں بتایا تھا کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے جس کو جو فضیلت دے دی ہے اور کسی کے اختیار میں اس فضیلت کو حاصل کرنا نہیں ہے تو پھر اس کی تمنا کرنے کا اختیار بھی نہیں، تمنا کرنا بھی جائز نہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی فرما دیا کہ اگر عورتوں پر مردوں کو ایک نگرانی کی حیثیت اللہ نے مردوں کو، عورتوں کے اوپر مردوں کو عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ فضل اللہ بعضهم، کہ اللہ نے انسانوں میں سے کچھ کو فضیلت دی ہے علی بعض، کچھ پر۔ عورت کو کئی حوالوں سے فضیلت ہے ماں کی حیثیت سے، اور دوسرے کئی کردار ہیں عورت کے جس میں اس کو فضیلت حاصل ہے، وہ عورت کو حاصل ہے۔ لیکن گھر کے امور چلانے میں بالآخر مرد کی بات آخری بات ہوگی، تو یہ مرد کو اللہ نے دی ہے، تو لہٰذا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اس کو تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہاں مردوں کے حوالے سے ایک ذمہ داری بھی بتائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور بہت بڑا عنصر جو مرد کے ذمہ نگرانی ہے، یعنی مرد بھی سن لے تو اس کو یہ نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے، ایک حد تک ایک منصب دیا گیا ہے قوام کا۔ اس کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ گھر کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا، کیونکہ انہوں نے خرچ کیا من اموالہم، اپنے مال میں سے۔ دیکھیں میاں بیوی دو اکٹھے ہوتے ہیں، شادی دونوں کرتے ہیں، دونوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے شادی کے حوالے سے، لیکن حق مار مرد کے ذمہ ہوتا ہے کہ مرد پے کرے گا عورت کو، ضرورت تو دونوں کی پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح پھر گھر کا رہن سہن کا حوالہ ہے، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنا خرچہ بھی چلائے اور گھر کا خرچہ بھی خود کما کے چلائے، اور اپنی بیوی کو بھی اس لیول کا کھانا، اس لیول کا پہننا، اس لیول کا رہنا فراہم کرے جو لیول اس کا اپنا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، تو یہ ساتھ ذمہ داری بھی مرد کو عطا فرمائی فضیلت کے ساتھ ساتھ۔ اب عورت کا کردار کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مرد سے ان چیزوں پر الجھے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فالصالحات، جو نیک عورتیں ہیں، جو عورتیں ایسی ہیں جو خوب، جو اچھے طریقے، جنہوں نے ایک عورت ہونے کا حق ادا کرنا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قانتات، فرما بردار بن کے رہیں۔ فرمایا فالصالحات، تو جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں۔ حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی، غیب یعنی کہ مرد سے، جو مرد موجود نہیں ہے گھر میں، تو اس کے مال و دولت کی، اس کی اپنے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے اس کی عزت کی، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، یعنی مرد کی غیر موجودگی میں عورتیں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ، جس کو اللہ نے حفاظت عطا فرمائی، یعنی جن چیزوں کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، اصل میں تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے، عورت بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے جو اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ مرد کے مال و دولت میں یقینی بات ہے، مرد جب کام کے لیے باہر نکلتا ہے، اس کی دولت یا اس کا مال یا اس کا تمام اثاثہ تو گھر میں پڑا ہوتا ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کی للغیبی، اس کی غیر موجودگی میں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہ تو اصول ہیں جو اللہ نے بتائے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اصولوں پر نہیں چلتے، اپنی منمانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، نافرمانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ مرد بیچارے کی، تو لہٰذا آگے مرد کو بتایا جا رہا ہے اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی اپنے حدود سے کوئی بیوی باہر نکلتی ہے، بیوی نافرمانی کی طرف آتی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے اللہ تعالیٰ یہاں 3 درجے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا واللاتی، اور ایسی عورتیں جو تخافون، تمہیں خوف ہے، یعنی اے مردوں تمہیں خطرہ ہے، تمہیں خوف ہے، نشوزہن، ان کی نافرمانی، یا خدا نخواستہ اس میں بے راہ روی کا معنی بھی آتا ہے، تمہیں خطرہ ہے کہ وہ بے راہ روی اختیار کر لے، یعنی مرد کی جو عزت کی حفاظت عورت کے ذمے تھی اس میں کہیں خرابی کر رہی ہے۔
یا کہیں مال و دولت کی جو حفاظت اس کی ذمہ داری تھی اس میں کہیں بے وقوفیاں کر کے مال خراب کر رہی ہے، یا ویسے ہی مرد کے حکم کو ماننا اس کی ذمہ داری تھی، اس میں وہ کہیں بے وقوفی کر رہی ہے، یعنی اس میں کہیں نافرمانی کا معاملہ کر رہی ہے۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو عورتوں کے بارے میں کہ ان کے نشوز کا خطرہ ہو، یعنی نافرمانی کا خطرہ ہو، سرکشی کا اندیشہ ہو، فَعِزُوهُنَّ، فا کے معنی تو، وعظا یعظو، وعظن کے معنی سمجھانا، نصیحت کرنا، وعظا اس نے سمجھایا، اس سے فعل مضارع آتا ہے، یعظو وہ سمجھاتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، اس سے عز آیا فعل امر، تو سمجھا، پھر جمع ہوا عزو، تم سمجھاؤ، فعزو تو ان کو سمجھاؤ، یعنی باتوں میں سمجھاؤ، جس میں تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہو سکتی ہے، آرام سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن شریعت بنیادی طور پر نرمی اور نرم گفتگو کو پسند کرتی ہے۔ فرمایا فعزو تو تم سب مرد سمجھاؤ، ہننا ان عورتوں کو، یعنی جن عورتوں کے بارے میں خطرہ ہو، جس مرد کو خطرہ ہو اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ نافرمانی کرتی رہتی ہے یا کوئی خدا نخواستہ نقصان کرتی ہے، اسے چاہیے کہ اس کو سمجھائے، اور یقیناً سمجھانا میں نے جیسے بتایا بنیادی ابتدائی طور پر نرمی سے ہوگا، یہ نہیں کہ پہلے ہی سے ناراض ہونا شروع ہو، لیکن اسی میں بالآخر تھوڑی سی بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا ان کو سمجھاؤ، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، لیکن سمجھنے سے باز نہیں ہے، سمجھانے سے باز نہیں ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جو، پھر ایک اگلا سٹیپ بھی اللہ نے دیا ہے، فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ، ابھی بھی مارنے کا حق نہیں ہے، اب ایک دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان سے ناراضگی کا کچھ اظہار کرو جو عملی طور پہ سامنے آئے، عملی طور پہ ایک ناراضگی کا پورا اظہار ہو، وہ کیا ہے؟ مرد عورت کے جو ہے معاملہ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کے ساتھ نہ سوئے، اس سے علیحدہ اپنا بستر بنائے۔ تو فرمایا وَاہْجُرُو تو تم چھوڑ دو، ہن ان عورتوں کو، فی المضاجع بستروں پر، یعنی ان کے ساتھ ذرا علیحدگی کا معاملہ اختیار کر لو، صرف انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے۔ لیکن اگر یہ دوسرا مرحلہ بھی صحیح طرح طے نہیں ہوتا اور وہ اسے عقل نہیں آتی، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی، تو تیسرا ایک حق رکھا ہے جس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ وہ کس سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے۔ یہاں تو قرآن نے فرما دیا وَاضْرِبُوا، اور مارو ہن ان عورتوں، تیسرے مرحلے میں مارنے کا بھی تمہیں حق ہے، لیکن یہ مارنا سن لیجئے، ایک تو ظالمانہ نہیں ہے، اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے، یہ واقعتاً عورت کی طرف سے کوئی بہت بڑا بلنڈر ہوتا ہے، اس بنیاد پر ہے، اور پہلے مرحلے پہ نہیں ہے، تیسرے مرحلے پر ہے، اور اس مارنے کے بھی حد حدیث میں مقرر ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چہرے پہ نہیں مارا جائے گا، چہرہ ایک عزت دار، کسی بھی انسان کی عزت کی علامت ہے، چہرے پہ کبھی نہیں مارنا چاہیے، ایک تو چہرے پہ نہیں مارا جائے گا، دوسرا جسم کے بھی کسی حصے پر ایسی مار نہیں ماری جائے گی جس سے کوئی داغ لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے، تو ہلکی سی ایک یعنی اظہار ناراضگی ہے جو کہ مار کے انداز میں سامنے آ سکتی ہے۔ آگے فرمایا یہ حق تمہیں حاصل ہے، فَإِنْ أَطَعْنَا، لیکن پھر اگر وہ مان لیں، تمہاری اطاعت کرتی ہوں، یعنی اگر مار کے بعد پھر وہ سمجھ جائیں بات کو، یا بستر علیحدہ کرنے کے بعد بات کو سمجھ جائیں، یا تمہاری ڈانٹ ڈپٹ یا نرمی سے سمجھانے سے بات کے بعد وہ سمجھ جائیں، فلا تبغوا، تو تلاش مت کرو، علیہن ان کے خلاف، سبیلاً کوئی رستہ، پھر ان سے انتقام نہ لیتے رہو کہ جناب وہ جو تم نے کیا تھا نا میرے ساتھ، میں اس کا بدلہ لوں گا تم سے، وہ تم نے کیوں کیا تھا، یہ جو ہے فرمایا اس کا پھر تم نے بات نہیں کرنی، پھر ہر چیز کو بھلا دو، جب ایک بار اس نے فرما برداری کا رستہ اختیار کر لیا ہے، اب تمہیں بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ غصے کو دل میں رکھ لو کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ ان اللہ کانا، یقین اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ علیجن بہت بلند، کبیرن بہت بڑی ذات ہے۔ حق مرد کو کتنا دیا ہے، جو اللہ کی بلندی کو حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے دے،
اللہ کی ذات اس قدر کبریائی کی مالک ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ جس کو چاہے جو حق دے دے. لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد زیادہ بڑا بننے کی کوشش مت کرے کہ جو چاہے کرے. نہیں، تم اللہ کے حکم کے تابع ہو. اللہ نے جتنا حق دیا ہے اتنا ہی استعمال. آج کی آخری آیت، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، علیحدگی کی شکل آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ رستہ کیا ہے اس چیز سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہر قسم کے احکام بیان فرما دیے. پہلے شروع میں بتایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچانا چاہتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے معاملوں کو آسان کرے، اس لیے یہ حکم آئے ہیں. اسی سلسلے میں یہ حکم چل رہے ہیں. تو آج کی آخری آیت، آیت نمبر 35 میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، شقاق، پھوٹ پڑنے کا، لڑائی ہونے کا، علیحدگی ہو جانے کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان. رشتہ داروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواؤ. ایسے اس سے بڑی کوئی گھٹیا حرکت ہماری شریعت میں نہیں. کون سی حرکت؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا. یہ شریعت میں بہت بری حرکت سمجھی گئی. یہ بہت بڑا شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے. بلکہ رشتہ داروں کا جو یہ کام ہے کہ اگر ان کے درمیان لڑائی کا اندیشہ ہو تو لڑائی کے تمام ان بنیادوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور میاں بیوی کے درمیان باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. لہذا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان دو یعنی میاں بیوی کے درمیان تمہیں کسی پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو، تمہیں ڈر ہو کہ کہیں ان کے درمیان پھوٹ نہ پڑ جائے، علیحدگی نہ ہو جائے، فَبْعَثُوا، تو فرمایا مقرر کرو، بھیجو، مقرر کرو، حاکماً، ایک منصف انسان، مرد، من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے. حاکماً، ایک منصف مقرر کرو جس کے اندر عدل کا وصف ہو، جس کے اندر عقل مندی کا وصف ہو. ایسا آدمی مرد کے خاندان سے مقرر کرو، اسے بھیجو. وہ حاکماً، اور ایک منصف سمجھدار، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے. یہ جگہ کیا ہے؟ من اہلہ، یعنی اس مرد کے گھر والوں میں سے. اہلہا، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے. یہ فرق آپ گرامر کا سمجھ رہے ہوں گے. فرمایا من اہلہ، ایک تو اس مرد کے گھر والوں میں سے مقرر کرو حاکم، منصف سمجھدار آدمی، اور ایک اس عورت کے گھر والوں میں سے منصف اور سمجھدار آدمی مقرر کرو. اگر تمہیں خطرہ ہے کہ لڑائی ہو جائے گی تو ایک منصف اور سمجھدار بندہ دونوں فیملیوں میں سے آئیں، وہ آپس میں معاملے کو حل کرو. اللہ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یریدا، ان کے معنی اگر وہ چاہتے ہوں گے، اگر وہ چاہیں گے اصلاح کرنا، معاملے کو درست کرنا، وہ دونوں حکم یا دونوں میاں بیوی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے، یعنی نیک نیتی سے کام کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان یا ان دونوں فیصلہ کرنے والے منصف لوگوں کے درمیان اللہ اتفاق پیدا کر دے گا. لڑائی نہیں ہوگی، اتفاق سے کام ہو جائے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ کی کانا یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ علیمن، علم رکھنے والی ہے، کمال کا علم رکھنے والی ہے، انتہا کی باخبر ہے، خبیرہ باخبر ہے. یعنی اللہ کو سب پتہ چل رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہوگے سب اللہ کے علم میں ہوگا. کوئی چیز اللہ کے علم اور اللہ کی ذات سے، خبر سے، اللہ کو اس کا علم ہوگا، معلوم ہوگا، اللہ اس سے باخبر ہوگا. لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم چھپ چھپ کر کام کرو اور اللہ اس سے باخبر نہ ہو. اللہ تو تمہارے دلوں کے ارادوں تک کو بھی جانتا ہے. تو یہ ہے آج کی آیات جو ہم نے پڑھنی تھی اور پڑھی. آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک.
تو دیکھیں ہمارے یہ جو آج کی آیتیں تھیں 10 آیات، ان میں کچھ الفاظ آئے تھے، یہ الفاظ ہم ذرا دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں۔ آیت نمبر 26 تھا، اس میں یریدو آتا تھا، یریدو چاہتا ہے۔ پھر یہی لفظ 27ویں آیت میں بھی آیا، یرید واللہ یرید۔ 26 میں آیا یرید اللہ، یعنی وہاں فاعل لفظ جلالہ اللہ یریدو کے بعد آیا ہے، اور 27 میں فاعل یریدو سے پہلے آیا ہے، واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے۔ اور 26 میں ہے یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ عربی میں ہم کیسے پہچان کرتے ہیں کہ یہ فاعل ہے؟ کسی چیز کے فاعل ہونے کی پہچان اس سے نہیں ہوتی کہ وہ فعل سے پہلے آیا ہے یا بعد میں آیا ہے یا مفعول سے پہلے آیا ہے مفعول کے بعد میں آیا ہے، یعنی فقرے میں جملے میں وہ کس ترتیب میں ہے اس سے پتہ نہیں چلتا عربی میں فاعل کا۔ اردو اور انگریزی میں فاعل فکس ہوتا ہے، اس کی پوزیشن فکس ہوتی ہے۔ انگلش میں ہمیشہ فاعل سبجیکٹ جو ہے اپنے ورب سے پہلے آتا ہے، اردو میں فاعل اپنے ورب سے بھی پہلے آتا ہے، آبجیکٹس یعنی مفعول سے بھی پہلے آتا ہے، لیکن عربی میں کوئی فکس نہیں ہے، وہ آگے پیچھے کہیں بھی آ سکتا ہے۔ یہ عربی میں فلیکسیبلٹی ہے، اس فلیکسیبلٹی کی بدولت عربی میں بلاغت پیدا ہو گئی، یعنی کہ بات کو کرنے کے کئی سلیقے ہیں، اور موقع کے مطابق بات کو آپ کس پہ سٹریس دینا ہے کس پہ زور دینا ہے، یہ عربی آپ کو اس کا موقع دیتی ہے۔ پھر فاعل کا پتہ کیسے چلے گا کہ کام کرنے والا کون ہے؟ وہ عربی میں حالت رفع ہوتی ہے، جس کو ہم عام طور پہ اپنی عام زبان میں کہیں گے پیش والی حالت۔ تو یرید اللہ، آپ نے دیکھا اللہ پہ پیش ہے، یعنی یہ جو ارادہ کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو پیش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیں، پیش سے کیا پتہ چلا؟ فاعل کا۔ اور عام طور پہ زبر سے پتہ چلتا ہے مفعول کا، یعنی مفعول جو ہے وہ ہمیشہ زبر والی حالت میں ہوتا ہے، اکثر زبر آتی ہے، اور فاعل جو ہے وہ ہمیشہ پیش والی حالت میں ہوتا ہے، اکثر پیش آتی ہے۔ یہ ایک پہچان ہوتی ہے عربی میں فاعل کی اور مفعول کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ یرید، اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ایک ہی مطلب۔ آگے ہے لیبین، یہ دو لفظ تھے میں نے بتایا تھا، ایک لے ہے دوسرا یبینو ہے۔ یبینو بیان سے فعل مضارع تھا، بیانا اس نے بیان کیا، یبینو وہ بیان کرتا ہے، اور لے ایک علیحدہ سے لفظ ہے، لے جو ہے یہ وجہ بتاتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو وجہ بتاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ خود وضاحت کرتا ہے، یبینا وضاحت کرنا چاہتا ہے، اللہ بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ بیان کرے۔ اور لے کی وجہ سے آپ نے دیکھا یبینو یبینا بن گیا، یعنی آخری حرف کو پیش کی بجائے زبر دے دی۔ آگے لکم آیا ہے، وہ آپ کئی بار پڑھ چکے، ویہدیکم آیا، سنن الذین، سنن کا کیا مطلب ہے؟ سنن، یہ لفظ سنن آیا تھا، کیا مطلب ہے سنن کا؟ طریقہ، سنت، سنت کی جمع ہے، اور سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ، طریقہ، اور سنن کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ طریقے۔ اور سنن الذین کے معنی ہو جائے گا ان لوگوں کے طریقے جو من قبلکم تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یتوبو کے کیا معنی ہے؟ توبہ، یتوبو توبہ سے ہے۔ یتوبو کون سا فعل ہے کہ مضارع ہے؟ فعل مضارع۔ شاباش، فعل مضارع میں کون کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل کا، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو یتوبو کے معنی وہ توبہ کرتا ہے، لیکن یتوبو کے بعد اگر الا آئے، یتوبو کے بعد اگر الا آئے جیسے یہاں ہے، تو اس کا معنی ہے توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ اللہ میاں کے لیے آتا ہے، یتوبو علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یتوبو کے بعد الا آئے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے۔ ہاں، الا کے معنی توبہ قبول کرتا ہے، اور اگر یتوب الا آئے
اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی توبہ کرنا ہے، یعنی معافی مانگنا ہے. توبہ کرنا، معافی مانگنا. اگر یتوب الا آئے اور اگر یتوب کے بعد الا آئے تو اس کے معنی توبہ کو قبول کرنا ہے، معاف کر دینا ہے. یہ متضاد آتے ہیں. الا میں ایک بندہ کرتا ہے یتوب الی اللہ، ایک بندہ اللہ سے اپنی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے. یہ فرق پورے قرآن میں بار بار آئے گا، اس کو نظر میں رکھیے. آگے یہ تو بار بار آتے ہیں واللہ علیم الحکیم، اور اللہ انتہا کا جاننے والا، انتہا کا جاننے والا ہے. پھر آیا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے.